अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आप जानते हैं 1-2 दिन पहले पूरे पंजाब में मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस होता है और इस रिज़ल्ट की जो रेशो है वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसी मुल्क के इस पाक सरज़मीन के कुछ ज़रख़ेज़ नौजवान जो ज़हनी तौर पर बड़े बाशऊर हैं, बड़े समझदार हैं और लाइक फ़ाइक हैं, वो भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हीरा हमारे साथ मौजूद है जो कि जहांगीर एकेडमी जो कि चुंगी अमर सिद्धू की सराउंडिंग में है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। हम उनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितने मार्क्स हासिल किए और इस सब कोशिशों के पीछे, इस सारी तरबियत और ट्रेनिंग के पीछे क्या वजूहात थी, कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनके जज्बात जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप एक गो के आप टॉप 3 पोजीशंस जो हैं उनमें से नहीं हैं, लेकिन टॉप 10 स्टूडेंट्स में से हैं। इस हवाले से बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और ये सारा किस तरह से मुमकिन हुआ। इसी के साथ साथ इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है? अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने मैट्रिक में लाहौर बोर्ड में 1092 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1100। तो मुझे बहुत ही खुशी है। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे इस कामयाबी के काबिल समझा और मुझे इस कामयाबी से नवाजा। और दूसरा तो मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत मुझे इस मोड़ पर कामयाबी मिली है। तो आपने जिस अदारे से, जिस एकेडमी से ये अपनी इस काबिलियत को मनवाया है, काबिल हुए, जहांगीर एकेडमी, इसका इंतखाब क्यों कर किया? तो इसका इंतखाब मैंने इस तरह से किया कि मेरे दोनों बड़े भाई हैं जो उनसे वो भी जहांगीर एकेडमी से पढ़े हैं। इसके बाद मेरे कज़न्स भी जहांगीर एकेडमी से पढ़े हैं और मैंने अपने फ्रेंड से, आपकी फैमिली एकेडमी है? जी है। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा है, उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप अच्छे बच्चे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि आप जहांगीर एकेडमी जाओ क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ग्रूमिंग की तरफ भी लेके जाती है। इसके बाद काफ़ी बच्चे हैं ना जो उनसे वो खेल कूद की तरफ भी तेज़ होते हैं, कईयों का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, वो खेल कूद में चलता है। तो जहांगीर एकेडमी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्टडी के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेने का मौका देती है, ग्रूमिंग करती है, बच्चों को एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़ करवाती हैं। इसके बाद हमारे हर मंथ बाद पार्टीज़ भी होती हैं। इसके बाद क्रिएटिविटी की तरफ भी लेके जाते हैं, कंपटीशंस होते हैं, बाकायदा बच्चों के स्पीचिंग कंपटीशन, इस तरह से काफ़ी कंपटीशन होते हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने से मुझे ये इस बात का पता चला, ये बात मालूम हुई कि जो टीचर्स कहते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती हम स्टूडेंट्स को प्रेशराइज़ करके उसके मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये बात गलत है। जैसे कि आपने कहा एक्टिविटीज़ हैं, उस बच्चे की तरबियत के लिए जो असल पहलू है वो है उसके साथ हुस्न सलूक के साथ साथ उसकी तरबियत का पहलू। जो आपने कहा मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हों या मीटिंग्स हों, पार्टीज़ हों, उसकी वजह से आपका अपने टीचर्स के साथ जो दोस्ताना माहौल है उसकी वजह से आपने इतने मार्क्स गेन किए। तो मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा कभी भी पढ़ ही नहीं सकता। 24 घंटे उसको पढ़ाई की तरफ ना आप मुतवज्जो करें। वो कुछ देर पढ़ेगा तो कुछ देर खेले भी गा, इससे उसको रिफ़्रेशमेंट मिलेगी, इससे उसको इंस्पायरमेंट मिलेगी। कितना टाइम पढ़ते थे? मैं तकरीबन 6 से 7 घंटे पढ़ता था। इसके बाद मैं 1-2 घंटे के खेल खेलता था। जैसे हर बच्चे की अपनी हॉबी होती है, कई को क्रिकेट होती है, बैडमिंटन होती है। कोई हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ है मेरी पेंटिंग करना है, इसके बाद बैडमिंटन खेलना। तो इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। फिर से जब मैं थक जाता हूँ पढ़ाई से तो फिर मैं इस तरह की एक्टिविटी करता हूँ 10-15 मिनट, तो फिर मुझे रिफ़्रेशमेंट मिलती है, तो फिर मैं दोबारा से पढ़ाई की तरफ लग जाता हूँ। तो इससे काफ़ी खुशी होती है। एक तो आपकी हॉबी भी पूरी, ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, दूसरा आपकी स्टडी भी पूरी हो जाती है। कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट में आपके 9th और 10th में मार्क्स कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में मेरे 9th में भी पूरे हैं और 10th में भी पूरे मार्क्स हैं। तो आगे भी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें, यानी कि पूरे का मतलब 100%, वो 75 मार्क्स है या 60 मार्क्स है? 9th में भी 60 मार्क्स हैं और 10th में भी 60 मार्क्स है। अच्छा, गुड। तो इसके अलावा आपका सब्जेक्ट चूज़ करने का जो डिसीजन है ये क्यों है? क्योंकि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं पढ़ता हूँ कि हमारे मुल्क में काफ़ी गरीब लोग भी हैं जो पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो मैं कोशिश करूँगा कि जौन से गरीब बच्चे हैं और बड़े लोग हैं उनकी मैं खिदमत करूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ ताकि वो मुझे दुआएं दे और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, ये एक आपकी सतह पे पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं, गरीब बच्चों की दुआएं ही लेनी, पाकिस्तान में तो ओवरऑल ही ये अलमिया है, हर तीसरा बंदा बेचारा बीमार है।
تو ہر انسان کی دعائیں لینا نہیں اچھا ہے یا صرف غریبوں کی دعائیں؟ نہیں، اور تیسرا بندہ بیمار نظر آتا ہے نا ہمیں. امیر لوگ ہیں نا جو ان سے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے کئی اور ملکوں میں چلے جاتے ہیں, دور دور چل جاتے ہیں, لیکن جو ان سے غریب لوگ ہیں ان کی کوئی آواز نہیں بنتا, کوئی ان کی بات نہیں سنتا. تو اس لیے میں غریب کی صرف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ ادا کیا ہے کہ آپ اپنے ملک میں ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے ملک میں رہ کے اپنی سروسز اپنی خدمات دیں گے. جی, ملک میں رہ کے ہی دوں گا, کیونکہ ہمارے ملک میں جو سے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ نہیں کہیں باہر جا سکتے. کچھ ایسی بیماریاں جن کا علاج پاکستان میں نہیں ہے تو بڑے لوگ چل جاتے ہیں باہر سے اپنا کرواتے ہیں, تو غریب لوگ نہیں جا سکتے, جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خدا نہ خواستہ ان کی موت بھی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. تو لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں کا علاج نہیں ہے صحیح, تو باہر کے ملک میں لوگ جاتے ہیں. اس ملک میں ہونا چاہیے, ہر بیماری کا علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ صحت کے ڈپارٹمنٹ پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لگائے تاکہ غریب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین, یہ تربیت ہی ہے کہ محمد احمد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں صحت کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا. ہم آخر میں ان کے جذبات جانتے ہیں اور ان کا میسج جانتے ہیں کہ اس حوالے سے آج جو ملک میں مشکلات ہیں اس حوالے سے ان کا قوم کے لیے کیا میسج ہے, اپنے جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے اور باقی نوجوانوں کے لیے بھی. تو باقی اسٹوڈنٹس کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ سختی سے محنت کریں اور اپنے ٹیچرز کا کہنا مانیں اور ان کی اپنے پڑھائی پر توجہ دیں, اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ توجہ دیں اور اپنی ہینڈ رائٹنگ کی اسپیڈ کو بھی امپروو کریں. کیونکہ کچھ ایسے بچے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں, پورا سال پڑھ بھی لیتے ہیں, لکھ بھی لیتے ہیں, لیکن ان کا پیپر نہیں کمپلیٹ ہو پاتا, تو اس سے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ بچے آپ سال کے اسٹارٹ سے ہی اپنی ہینڈ رائٹنگ اسپیڈ کو بھی امپروو کریں تاکہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو. اور آگے جتنے بھی آپ نے امتحان دینے ہیں ان میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ کو سنبھالنا پڑے گا, نہیں تو آپ زندگی میں. یہ ساری چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ میں نے اپنے ٹیچر سے بھی سیکھی ہیں کافی. سر نے ٹیچر ہے جس نے آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ گائیڈ کیا؟ سر عمران صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ وہ مجھے بٹھا کے کرواتے تھے کہ بیٹا یہ دیکھو یہ ہینڈ رائٹنگ ہے آپ کی, تو اس کو آپ نے تیز کرنا ہے. وہ ٹیسٹ لے کر آتے تھے کہ بیٹا یہ آپ نے 10 منٹ میں جو سا کویشچن کیا ہے یہ کوشش کرو کہ اگلے ٹائم سے آپ 7 منٹ میں کرو, اگر اس کو بھی زیادہ امپروو کرو 5 منٹ میں کرو, کیونکہ آپ کو بورڈ میں ٹائم کا مینیج کرنا پڑے گا. اگر آپ مینیج نہیں کرو گے تو آپ نمبر نہیں لے سکتے. تو انہوں نے مجھے کافی ہیلپ کی ہے انہوں نے میری کہ بیٹا آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا بھی اچھی دل لگا کے پڑھنا ہے اور ہینڈ رائٹنگ کو بھی خوبصورت رکھنا ہے اور اپنی اسپیڈ کو بھی امپروو کرنا ہے. تو وہ مجھے کرواتے تھے یوٹیوب سے, باقاعدہ مجھے ویڈیو بھی دکھواتے تھے اور ٹیچرز بھی آتے تھے, سر بلواتے تھے اپنے فرینڈس کہ جن بچوں کی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے بچوں کو بھی بلواتے تھے, پھر وہ میں ان سے باتیں کرتا تھا تو مجھے ان سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اور آپ کا کون سا سبجیکٹ مضبوط ہے جس میں سے آپ کے 100 میں سے 100% مارکس آئے ہوں؟ اور ویسے 100% تو نہیں آئے, لیکن میرا انگلش بھی اچھا ایک سبجیکٹ ہے جو مجھے سر تنویر صاحب پرنسپل تھے وہ پڑھاتے تھے, لیکن میرے خیال سے 100% ہی ہونے چاہیے تھے. لیکن میرا ایک MCQ غلط ہو گیا تھا 10th کلاس میں, تو اس کی وجہ سے ایک مارک میرا کٹ ہو گیا تھا. 74 اینڈ 75 میرے 9th میں تھے, 74 میرے 10th میں. ایک MCQ غلط ہوا اس کی وجہ سے یہ ایک نمبر کٹا ہے. تو میں اپنے بھی سر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انگلش سکھائی اور اب الحمدللہ میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ مجھے کسی بھی ٹاپک پہ اگر کوئی بھی ایسے دے دیا جائے, کوئی بھی یعنی کہ لیٹر وغیرہ دے دیا جائے, سر نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اپنے آپ سے خود لکھ سکوں. انہوں نے مجھے اتنا ٹرین کر دیا ہے. اچھا, لاسٹ پہ اس وقت پورا ملک سیلاب کی آفت میں ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے اور آپ لوگوں نے یا آپ کے ٹیچرز نے اس حوالے سے آپ کو کوئی تربیت یا آپ کو کوئی میسج دیا ہو, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو جیسا کہ پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے شمالی علاقوں میں, تو حکومت کو چاہیے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. لیکن ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا بھی ہے, ہم نے بھی کافی مدد کیا. دوستوں کا ہم نے گروپ بنا کے ٹیم بنا کر ایک ہم نے بھی سیلاب زدگان کی مدد کیا اور کر بھی رہے ہیں. تو ٹیچرز نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنی ہے. باقی اکیڈمیوں میں اس طرح کا فقدان ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں, وہ صرف پڑھائی کی طرف ہی کہتے ہیں کہ آپ پڑھو بس پڑھو, نمبر چاہیے آپ سے. لیکن ہمارے ٹیچرز نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے ہمیں انسانیت کے بارے میں سکھایا ہے کہ انسانیت ڈوب رہی ہے وہاں پہ, 75 سالوں سے سیلاب آ رہا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ بھی اتنا بھی نہیں خیال نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی جلسے کر رہے ہیں, اس طرح سے کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے حکومت کو چاہیے کہ ڈیم بنائے, زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے تاکہ جو ان سے ہماری انسانیت مر رہی ہے ان کا خیال کریں. اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی ناظرین, یہ محمد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے جذبات آپ نے جانے.
وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 75 سالوں سے انسانیت اس ملک میں تڑپ رہی ہے سیلاب کی زد میں، زلزلوں کی زد میں. وہ کہ یہ قدرتی آفات ہیں لیکن اس پر مینجمنٹ کے ذریعے سے کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. جیسا کہ انہوں نے ڈیمز کی نشاندہی کی، یہ وہ نوجوان ہیں جو اس طبقے کے آنے والے دنوں میں حکمران ہیں، آنے والے دنوں میں لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والے نوجوان ہیں. ناظرین، ان کے یہ ویوز ہیں. اگر آج ہم نے ان کے ویوز کی قدر نہ کی، خدا کی قسم آنے والے 75 سالوں میں ہم اس ملک کو سنبھالا نہیں دے سکیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نواں انسان، اللہ نگہبان. ناظرین، جہانگیر اکیڈمی کا یہ اعزاز ہے. یہ ایک یا دو بچوں پر ہی محنت نہیں کرتے بلکہ یہ پوری کی پوری کلاس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ ان کے میکسیمم بچے بورڈ میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کر سکیں. ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں سے ہیں بچی ہمارے ساتھ، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے کیا جذبات ہیں اور اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ ون تو یہ بتائیے کہ آپ کا میٹرک کا رزلٹ آیا، اس حوالے سے آپ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ میں بہت خوش ہوں اور اللہ پاک کا فضل ہے یہ، اور استاذہ کرام کی مہربانی ہے، اور والدین نے محنت کی اور میری اپنی کوششیں ہیں. کون سے سبجیکٹ میں زیادہ دلچسپی ہے؟ بایو میں. بایو میں. تو اس کے پیچھے آپ کے ٹیچرز کا رول ہے یا کہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے؟ والدین نے اس حوالے سے آپ کو پش کیا ہے؟ نہیں، والدین نے پریشر نہیں دیا، یہ میری چوائس ہے کہ بایو. اور ویسے بھی سر بھی بہت اچھے ہیں تو انہوں نے انکریج کیا ہے کہ اگر آپ کو بایو کا شوق. ٹھیک ہے، یہ بایو میں شوق ہے، آگے میڈیکل کے شعبے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے تربیت کے حوالے سے جہانگیر اسکول عبید کیمپس یا اکیڈمی کا جو سیٹ اپ ہے، اس حوالے سے ان کی اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ تربیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ اس میں تربیت کا پہلو کہاں تک مد نظر رکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس اسکول میں استاذہ کرام کی بہت، یعنی ہمیں یہ رول ہے، بیسک رول ہے کہ استاذہ کرام کی بہت عزت کرنی ہے. اکثر اسکولز ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ٹیچر سے بدتمیزی کر جاتے ہیں، اور دین کے بہت قریب ہے، یعنی ادھر فل حجاب کور رہتے ہیں لڑکیاں. اکثر اسکول میں ایسے ہوتا ہے کہ بے پردہ سارے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ تھے ناظرین جذبات اسٹوڈنٹس کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے پہلو کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم کچھ اور بچوں کے ساتھ، کچھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں. ناظرین، جہانگیر اسکول اینڈ اکیڈمی عبید کیمپس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اور اسٹوڈنٹس ہونہار طالبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ ٹاپ 10 میں سے ایک اسٹوڈنٹس ہیں. ہم ان کا نام جانتے ہیں، اس حوالے سے ان کے جذبات جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ اپنے ہی طرح کے اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور اس وقت ان کے کیا جذبات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس من تو اپنا نام بتائیے. امبر رفیق. امبر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے عبید کیمپس میں جہانگیر اسکول میں اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا، اور اس وقت آپ کے کیا جذبات ہیں اور اپنے ہی طرح کے اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج کے میرے جذبات، آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم فال ان ٹاپ 10، اور میرے جذبات خوش ہوں، کافی خوش ہوں دیٹ مائی پیرنٹس فیل پراؤڈ. اور میں اپنے عمر کے بچوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، مطلب اتنی ان پہ اگر پیرنٹس محنت کر رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کریں، وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اسکول کے علاوہ، اکیڈمی کے علاوہ گھر میں کتنا ٹائم اسٹڈی کو دیتی تھیں؟ میکسیمم ٹائم. ناظرین، آپ نے ان کا میسیج سنا. وہ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم نوجوانوں نے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے. ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو مس مینجمنٹ ہے اسے ہم کنٹرول کریں تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے، یہ قوم ترقی کر سکے. اسی کے ساتھ جہانگیر اسکول عبید کیمپس سے مجھے اپنے میزبانی کے آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نواں انسان، اللہ نگہبان.